اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my sixth lecture for the students of BBA fourth semester, and today my topic is oral or verbal communication. Students, let me explain that this topic has got two parts: verbal communication and non-verbal communication. Today we shall discuss verbal communication, and our next lecture, lecture number 7, will be about non-verbal communication. Before we start discussing I think the focus is quite clear now. Because we start discussing our topic, let me read out its definitions. There are three definitions of communication. First one says, verbal communication means to use words and sounds to express yourself. Second definition says, verbal communication is about language, both written and spoken. Verbal communication refers to the use of words. And third definition says, verbal communication is any communication that uses words to share information with others. It includes both written and spoken communication. Students, मैंने आपके लिए 3 definitions पढ़ी और आपने गौर किया कि इनमें से हर एक definition के साथ मैंने इनका एड्रेस लिख रखा है. ये definitions मैंने इंटरनेट से हासिल की थी. आपकी आसानी के लिए इनका प्रॉपर एड्रेस लिख दिया है. आप ख़ुद भी यही वेबसाइट तलाश करके उसे स्टडी करके अपनी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं. तो आइए अब कम्युनिकेशन को तफसील से पढ़ते हैं. कम्युनिकेशन इज़ पार्ट एंड पार्शल विद आवर एवरीडे लाइफ. इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस वी orally communicate with customers, colleagues, associates, supervisors and others. इस स्टार्टिंग पैराग्राफ में हमें कम्युनिकेशन की अहमियत का एहसास दिलाया जा रहा है. हमें बताया गया कि हम हर रोज़ कम्युनिकेशन करते हैं. ज़िंदगी के हर शोबे में हम कम्युनिकेशन करते हैं. हम अपने मातहतों के साथ, अपने अफसरान के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. द वे अ पर्सन कम्युनिकेट्स रिफ्लेक्ट्स हिज कैपेबिलिटीज, एंड एज रिगार्ड्स द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज कंसर्न ओनली अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर कैन सर्वाइव. जब एक शख्स कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है, तो उसकी गुफ्तगू, उसकी बातचीत हमें उसकी सलाहियतों का एक अक्स पेश करती है. और जब बात आती है बिज़नेस कम्युनिकेशन की, तो बिज़नेस की दुनिया में तो बेशक वही शख्स कामयाब है जो अच्छे अंदाज में कम्युनिकेशन कर सकता है. इन द लाइट ऑफ दिस मच इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, लेट अस डिस्कस द स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन. तो अब चूँकि इतनी ज़्यादा अहमियत है कम्युनिकेशन की, तो आइए देखते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कौन से इक़दामात हैं कि जिनकी मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं. इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ओपनिंग कम्युनिकेशन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्टिव लिसनिंग. ये 3 चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन को मौसर बना देती हैं. तो ओपनिंग कम्युनिकेशन से हम बात शुरू करते हैं. ओपनिंग कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का आगाज़ करना. When you first meet someone, you form an impression of the person from the way he looks, talks, dresses and behaves. यानी जब हम पहली मर्तबा किसी शख्स से मिलते हैं तो उसका बिहेवियर, उसका बात करने का अंदाज़, उसका लिबास, ये सब कुछ हमें बताता है कि वो शख्स किस किस्म का है. यानी उसके समाजी रुतबे मर्तबे से हमें एहसास होता है. वो तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता, हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है.
Similarly, when a speaker speaks, his listeners form an impression of his capabilities. تو اسی طرح سے جب ایک بات کرنے والا بات کرتا ہے تو سننے والے بھی اس کے لہجے سے، اس کے الفاظ سے، اس کے طرز گفتگو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے. The start of communication is therefore very important. Communication should be started with key point. The use of words should be careful. The speaker should avoid long personal information and recap. جی ہاں، تو کہا گیا کہ کمیونیکیشن کا آغاز بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کا پہلا تاثر، آپ سے متعلق پہلا تاثر آپ سے متعلق آخری تاثر بن جاتا ہے. تو جب بھی ہم کمیونیکیشن سٹارٹ کریں تو ضروری ہے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں. جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، ہم اسی موضوع سے بات شروع کریں. ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، لمبی چوڑی تمہید نہ بنائیں. دوسرے نمبر پہ الفاظ کے استعمال کا ذکر ہے، جو کہ ہم اگلے پیراگراف میں بڑی تفصیل سے پڑھنے والے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ دا اسپیکر شوڈ ایوائڈ لانگ پرسنل انٹروڈکشن اینڈ ریکیپ. ہاں، بات کرنے والے کو اپنا تعارف بہت طویل نہیں کر دینا چاہیے. اپنا ذاتی تعارف تھوڑا بہت چند الفاظ میں ٹھیک ہے، مگر اپنے متعلق بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنا نامناسب ہے، کیونکہ وہ گفتگو آپ کے نزدیک تو بڑی پسندیدہ ہو سکتی ہے. آپ اپنی ذات کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات سننے والا یا آپ کا پیغام پڑھنے والا وہ آپ کی ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا. جو پیغام آپ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں وہ تو اس سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کے حصے کا پیغام ڈیلیور کیجئے. اور ریکیپ کا ذکر ہوا. ریکیپ مطلب پچھلی بات کو یاد دلانا، گزشتہ سے پیوستہ. یہ اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹاپک جاری تھا اور چند دن کے بعد اسی پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کی تمہید مت بنائیں، پرانی باتوں میں مت جائیں، بس ٹو دا پوائنٹ اگلی بات شروع کریں. اپنی کمیونیکیشن کا یہ اصول ہے. اس کے بعد چوائس آف ورڈز آ جاتا ہے. جی، الفاظ کا انتخاب. اٹ از ورتھ کنسیڈرنگ یور چوائس آف ورڈز کیئرفلی. جی ہاں، اگر آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ تو یہ بڑی اچھی بات ہے. Words should be selected according to the situation. For example, our choice of words is different for the presentation of a subject to our boss and to our friends. جی، بڑی اچھی بات کہی گئی کہ جب ہم ایک ٹاپک ایکسپلین کر رہے ہیں تو لفظوں کا استعمال بڑا محتاط ہونا چاہیے. صورتحال کے مطابق، جس شخص سے ہم مخاطب ہیں اس کی پرسنالٹی کے مطابق لفظوں کا استعمال ہونا چاہیے. اس کی مثال یہ پیش کی گئی ہے کہ آپ ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جب اپنے باس سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ کے الفاظ کا استعمال ان لفظوں سے مختلف ہوگا جو الفاظ آپ اپنے دوست کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. Words no doubt make a lasting impression. Choice of words also includes your way of uttering words, your tone of voice and pace. اور لفظوں کے انتخاب میں ایک اور چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ کس لہجے میں الفاظ بیان کرتے ہیں. یعنی لفظوں کا انتخاب تو آپ نے کر لیا، اب آپ جس لہجے کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ ان لفظوں کا بیان کرتے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کی رفتار بتاتی ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کس تعلیمی معیار پر کھڑے ہیں، اور بہت سی باتیں. یعنی آپ کے الفاظ آپ کا کردار ہیں، لہٰذا سلیکشن آف ورڈز شوڈ بی ویری کیئرفل. بڑا محتاط رہنا چاہیے. اس کے بعد افیکٹو لسننگ آ جاتا ہے. جی، افیکٹو لسننگ، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کمیونیکیشن میں، اورل وربل کمیونیکیشن میں لسننگ کا کیا کام ہے. جی ہاں، لسننگ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک شخص جو توجہ سے سنتا ہے سوال کو، وہ اتنی ہی توجہ سے اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ شخص جو دوسروں کی نہیں سنتا، بس اپنی کہے جاتا ہے، تو پھر وہ آل فال بکتا ہے. Effective listening is good for verbal communication. When we communicate, we spend our energy on what we say and do not pay attention to what the other person says. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں
تو عام طور پر ایک بولنے والا اپنی ساری صلاحیتیں اپنی گفتگو پر صرف کر دیتا ہے. وہ اپنی گفتگو سے اپنے سننے والے کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اس کو قائل کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ دوسرا شخص جاننا کیا چاہتا ہے، اس کا سوال کیا ہے، اس نے پوچھا کیا ہے. An effective listener listens attentively, grasps the question and comments accurately. جبکہ ایک effective listener بڑی توجہ سے بات کو سنتا ہے، دوسرے شخص کے سوال کو سنتا ہے اور اس کا جواب اس کے سوال کے عین مطابق ہوتا ہے، to the point ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے سننے والے کا سوال توجہ سے سنتے ہیں. اگر آپ سوال کو توجہ سے نہیں سنیں گے تو آپ پراپر آنسر نہیں پیش کر سکیں گے. افیکٹو لسننگ کے بعد پریپیئرنگ افیکٹو اورل پریزنٹیشن. جی اس ہیڈنگ کے تحت ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمیں اپنی پریزنٹیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے، مؤثر با اثر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنی پریزنٹیشن کو، اپنی گفتگو کو بڑا مؤثر بنا سکتے ہیں، اٹریکٹیو اور بامعنی بنا سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. Preparing an effective oral presentation is a tough task, but the following 7 steps help you in preparing an effective oral presentation. کہا گیا کہ پریزنٹیشن کو پریپیئر کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن 7 پوائنٹس ہیں، 7 اصول ہیں. اگر ہم انہیں فالو کریں تو ہمارا یہ ٹف ٹاسک، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ان میں پہلے نمبر پہ ہے ڈیٹرمننگ دا پرپز. ہمیں اپنے مقصد کو ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں. وی کمیونیکیٹ ٹو پروڈیوس ریزلٹس. On the micro level, the purposes of communication are to inform, to persuade and to entertain. کہا گیا کہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک رزلٹ پروڈیوس کرنا، ایک نتیجہ وصول کرنا. اور مائکرو لیول پر دیکھا جائے تو کمیونیکیشن کے 3 مقاصد ہیں: انفارمیشن دینا، پرسویڈ یعنی قائل کرنا، اور انٹرٹین کرنا. Information, to inform. When we communicate to inform, we clarify and explain the situation. جب ایک شخص کسی دوسرے کو انفارمیشن دینے کے لیے گفتگو کرتا ہے، کمیونیکیشن کرتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے، اس کی کلیریفیکیشن پیش کرے، اسے ایکسپلین کرے، اس کی وضاحت کرے. Communication for information is essential in business. It wins customers for your business. اور اس طرح کی کمیونیکیشن آپ کے لیے بڑی اسینشیل ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ اپنے کاروبار کے لیے کچھ کسٹمرز کو حاصل کر لیتے ہیں. ٹو پرسویڈ، اور اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ پرسویڈ، قائل کرنا. پرسویسو کمیونیکیشن ٹینڈس ٹو میک دا لسنر کمپلائی ود یور وشز. جی پرسویسو کمیونیکیشن کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ اپنے لسنر کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیں، اپنے لسنر کو قائل کر لیں کہ وہ بندہ وہی کام کرے جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹس اور ٹی وی کمرشلز آر این ایگزامپل آف پرسویسو کمیونیکیشن. ٹی وی پر چلنے والے مختلف اشتہارات، مختلف پروڈکٹس کے اشتہارات، کمرشلز پرسویسو کمیونیکیشن کی بڑی اعلیٰ مثال ہیں. اور اس کا تیسرا مقصد، کمیونیکیشن کا تیسرا مقصد ہوتا ہے ٹو انٹرٹین، تفریح فراہم کرنا. دا ایم آف سچ کمیونیکیشن از ٹو امیوز یور آڈینس. دا موڈ اینڈ فارم آف سچ کمیونیکیشن از انفارمل. جی تو اس طرح کی کمیونیکیشن کا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ، تفریح فراہم کرنا. تو لہٰذا یہ کمیونیکیشن انفارمل سٹائل میں لکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، یعنی اس میں بڑے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس میں بڑے بڑے القاب، خطاب استعمال نہیں کیے جاتے، اس میں تو ہلکے پھلکے الفاظ، طنز و مزاح ہوتا ہے. اٹ انکلوڈس ہیومرس اسٹیٹمنٹس اینڈ جوکس ایٹسیٹرا. جی ہاں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس میں ہیومرس اسٹیٹمنٹس، مزاحیہ
بیانات ہوتے ہیں، لطیفے ہوتے ہیں. سوشل اوکیزنز سچ ایز پروموشن، پارٹیز، ریٹائرمنٹ اینڈ اینیورسریز آر مینٹ فار انٹرٹینمنٹ، اور یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمیونیکیشن کے ان 3 مقاصد کے علاوہ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ اس پیج پہ لکھا ہوا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ ہے فار گڈ ول. جی ہاں، فار گڈ ول. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوائنٹ بھی میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا آج جب میں آپ کا ٹاپک پریپیئر کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، تو مناسب سمجھا میں نے کہ میں اس سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. گڈ ول کے لیے جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے کسٹمرز کو یا اپنے گاہکوں کو، اپنے دوستوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کسٹمر، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو چکا ہو. آپ اس ناراض گاہک کو، ناراض دوست کو واپس لانے کے لیے، منانے کے لیے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. کوئی نیا گاہک بنانے کے لیے بھی آپ اس طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ گڈ ول پیدا ہو. اور پھر جو کمیونیکیشن گڈ ول کے لیے کی جاتی ہے اس میں اسمائلنگ فیس، ایک مسکراتا ہوا چہرہ اور میٹھے الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ 2 میٹھے بول اور ایک مسکراہٹ وہ کر جاتی ہے جو کہ آپ لاکھوں ہزاروں خرچ کر کے، بڑے مہنگے کھانے کھلا کر بھی دوسروں سے وصول نہیں کر پاتے. تو کمیونیکیشن کا چوتھا مقصد، اس کا ایم ہے فار گڈ ول، ایک گڈ ول، خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرنا. اس کے بعد ہم اپنے اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا اینالائز یور آڈینس. جی ہاں، کہ جب آپ کمیونیکیشن کرنے لگے ہیں، کمیونیکیشن کو پریپیئر کرنے لگے ہیں، تو آپ کو اتنا تو پتا ہو کہ آپ کے آڈینس ہیں کون، آپ کن سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں. آڈینس آر دا فوکس آف اسپیچ. A speaker should collect solid information about the social, educational status, age and the size of group of audience. یعنی جب آپ کمیونیکیشن کرنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ معلومات حاصل کیجئے کہ آپ جن لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے لگے ہیں ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، سماجی معیار کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے. اس کے مطابق آپ اپنا میسیج پریپیئر کریں گے، اس کے مطابق آپ لفظوں کا انتخاب کریں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی کمیونیکیشن فیل ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگلی لائنز میں لکھا ہے کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف دس انفارمیشن کمیونیکیشن پروسیس ول بیکم ود دا ہیلپ آف دس انفارمیشن کمیونیکیشن پروسیس ول بیکم ایزی اینڈ افیکٹو. ادروائز کمیونیکیشن ول فیل ان پروڈیوسنگ دا ڈیزائرڈ ریزلٹ. کہ اگر آپ کو اپنے آڈینس سے متعلق سالڈ انفارمیشن حاصل نہیں ہوگی، آپ صحیح میسیج پریپیئر نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے آڈینس کے مزاج کے مطابق الفاظ اور فقرات کا انتخاب نہیں کر پائیں گے، تو آپ کی کمیونیکیشن سے وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی کمیونیکیشن فیل ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ ہے مین آئیڈیا یا ٹاپک. مین آئیڈیا یا ایک ٹاپک کمیونیکیشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک کمیونیکیٹر کیا کمیونیکیٹ کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بات کیا کرنی ہے. لہٰذا آپ کے ذہن میں ایک ٹاپک بڑے واضح ہونا چاہیے کہ میں کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں. The selection of topic with an appropriate theme is essential. Otherwise, your communication will be miscommunication. The topic of your communication should be in accordance with the interest of your audience so that they may find it relevant and enjoyable. جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں، دوسرے نمبر پہ آپ کا ٹاپک آپ کے آڈینس کے مزاج کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ بات سننا پسند کریں. آپ ایک ان پڑھ جاہل شخص کو ایک عالم کے سامنے بٹھا دیں اور اس عالم سے کہیں کہ جناب وہ بڑی
اعلیٰ درجے کی زبان کا استعمال کر کے اس شخص کو درس دینا شروع کرے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پہلے ٹاپک سلیکٹ کریں کہ آپ جس بندے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک آف انٹرسٹ کیا ہے، آپ نے اسے کس طرح سے قائل کرنا ہے۔ اوکے، نیکسٹ سینٹینس، اے کمیونیکیشن وداؤٹ این آئیڈیا ان اٹ از لائک اے مس گائیڈڈ میزائل، اور یہ آخری فقرہ اس پورے پیراگراف کا نچوڑ ہے کہ جس کمیونیکیشن کا ٹاپک نہیں ہوتا وہ مس گائیڈڈ میزائل ہے، وہ کہیں بھی جا کے ہٹ کر سکتا ہے، اپنے ٹارگٹ پہ نہیں جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے جی آبجیکٹو آف پریزنٹیشن۔ آپ کی پریزنٹیشن کا آبجیکٹو مقصد کیا ہے، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر آپ کی کمیونیکیشن کامیاب ہوگی، ادروائز بات نہیں بنے گی۔ ونس یو ہیو سلیکٹڈ دا ٹاپک، رائٹ ڈاؤن اٹس آبجیکٹو آن اے پیج کلیئرلی۔ دا آبجیکٹو آف یور کمیونیکیشن شوڈ بی to satisfy your audience and to convey the particular message you want to convey۔ جی آپ کی کمیونیکیشن کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے، اس کو سوچ سمجھ کر پہلے ایک صفحے پہ لکھ لیں، اور عام طور پر آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سننے والے آپ کی بات سے قائل ہو جائیں، انہیں تسلی مل جائے، ان کے سوالوں کے جواب انہیں مل جائیں، اور وہ آپ کی بات ماننے پر تیار بھی ہو جائیں۔ اس آبجیکٹو کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو آپ واقعی بات کریں گے، ادروائز اٹ ول بی اے ویسٹیج آف ٹائم، اٹ ول بی اے ویسٹیج آف یور انرجیز۔ آپ اپنی صلاحیتوں کا ضیاع کریں گے، آپ دوسروں کے وقت کا ضیاع کریں گے۔ جی اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے فائنڈ میٹیریل۔ آپ کو میٹیریل مواد بھی چاہیے ہے۔ ونس یو ہیو سلیکٹڈ اے ٹاپک یو نیڈ ٹو لک فار ریلیونٹ میٹیریل سو دیٹ یو کوڈ کمیونیکیٹ افیکٹولی۔ ایک اچھے کمیونیکیٹر کا یہ خاصہ ہے، خوبی ہے، ایک پروفیشنل کمیونیکیٹر کی خوبی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، وہ ثبوت کے ساتھ کہتا ہے کہ فلاں معتبر شخص نے بھی یہ کہا تھا، فلاں کمپنی کا بھی یہ انداز تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ضروری ہے کہ جب آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیا ہے تو اس سے متعلق میٹیریل سلیکٹ کریں۔ کئی جگہ سے سلیکشن ہو سکتی ہے میٹیریل کی، جیسے کہ ہم اگلی لائنز میں پڑھتے ہیں، یو کین کنسلٹ انٹرنیٹ، بکس، ریلیونٹ لٹریچر اینڈ اسپیچز آف فارمر اسپیکرز۔ مثلا آپ اپنے ٹاپک سے متعلق انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، جیسے کہ میں نے آپ کا آج کا ٹاپک تیار کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے ڈیفینیشنز وصول کی، اور یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے لیے میں نے 3 مختلف بکس نکالی، چوتھے نمبر پہ انٹرنیٹ تھا، اور یہ 4 مقامات سے سلیکشن کر کے ایک جواب آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو فائنڈ میٹیریل، آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ میٹیریل تلاش کریں، وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، وہ افیکٹو اور اوتھینٹک ہونا چاہیے، تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ یور سرچ میں cause you to drop some of your ideas and add new ideas، کیونکہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اپنے کچھ پرانے آئیڈیاز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آئیڈیا کام نہیں کرے گا۔ آپ کچھ نئے آئیڈیاز اپنا لیتے ہیں، آپ کی بات میں نکھار آ جاتا ہے، وضاحت آ جاتی ہے، دلیل اور وزن آ جاتا ہے۔ اور اگلی چیز آرگنائز ڈیٹا۔ آپ کو ڈیٹا آرگنائز کرنا ہے۔ آپ نے ٹاپک تو سلیکٹ کر لیا، آپ نے اس سے ریلیٹڈ میٹیریل بھی تلاش کر لیا بڑی محنت سے، اب اس کو آرگنائز کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ڈیٹا کو آرگنائز نہیں کرتے تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے بڑا اعلیٰ میٹیریل جمع کر لیا، اینٹ، ریت، بجری، سیمنٹ، ماربل، سب کچھ جمع ہے، لیکن اب اسے ارینج کیسے کرنا ہے وہ اس کو نہیں آتا۔ جب تک وہ اسے ارینج نہیں کرتا، یہ سب کچھ ملبہ ہے، ڈھیر ہے زمین پر پڑا ہوا، جب وہ اسے ارینج کر لے گا پراپرلی تو وہ ایک عالیشان محل تعمیر کرے گا۔ تو ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ایک
عالیشان محل تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ونس یو ہیو کلیکٹڈ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک، یور نیکسٹ ٹاسک از ٹو آرگنائز اٹ اکارڈنگ ٹو ٹائم لمٹ۔ یعنی ڈیٹا آپ کو مل گیا، ٹاپک آپ کے ذہن میں کلیئر ہے، اب آپ کے پاس وقت کتنا ہے بولنے کا، اس کے مطابق اپنے ڈیٹا کو ارینج کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس وقت ہو 7 منٹس بات کرنے کا اور ڈیٹا آپ نے 70 منٹس کا جمع کیا ہو، بھائی اسے مینیج نہیں کر پائیں گے آپ۔ دا بیٹر دا آرگنائزیشن آف یور ڈیٹا دا افیکٹو یور کمیونیکیشن از، یعنی آپ کے ڈیٹا کی آرگنائزیشن جتنی اچھی ہوگی، ترتیب جتنی اچھی ہوگی، آپ کی کمیونیکیشن اتنی ہی با اثر ہوگی۔ If a communicator fails in organizing his data, his communication leads him nowhere. کیونکہ جب تک ڈیٹا آرگنائز نہیں کیا جائے گا، آپ کی گفتگو آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گی۔ پہلے کی طرح سے میں پہلے والا فکرہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی کمیونیکیشن ایک مس گائیڈڈ میزائل بن کر رہ جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی، پریپیئر انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن۔ آپ نے کمیونیکیشن شروع کرنی ہے، بات شروع کرنی ہے، کس طرح سے شروع کرنی ہے، پہلا فکرہ کیا ہوگا، انداز بیاں کیا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ ونس یو ہیو prepared the body of the presentation, decide how you will start and end your communication. یعنی آپ نے ایک ریٹن مسودہ بنا لیا ہے، آپ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں، پڑھنے یا بولنے جا رہے ہیں، آپ نے اسے ارینج کر لیا، اپنے ذہن میں ارینج کر لیا یا کاغذ پہ لکھ لیا، ویل اینڈ گڈ۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے، اختتام کہاں کرنا ہے، آخری بات کیا ہوگی۔ میک شیور دیٹ دا انٹروڈکشن captures the attention of your audience and the conclusion summarizes your important points. یعنی آپ اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کریں کہ پہلا ہی فکرہ آپ کے سننے والوں کی توجہ حاصل کر لے، اور جب آپ اپنی بات کو ختم کریں تو اپنی بات کا خلاصہ پیش کر دیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ اچھا ان 3 منٹ میں یا 7 منٹ میں ہم نے یہ بات سنی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب یہ تھا۔ During the opening of your presentation, it is important to attract the attention of your audience and at the end, repeat what you have told them. یعنی ابتدا میں ان کی توجہ حاصل کریں اور آخر میں بتا دیں، دہرا دیں کہ آپ نے بات کیا کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا آج کا آخری پوائنٹ ہے پریکٹس ڈیلیورنگ اسپیچ۔ یہ بہت ضروری ہے، اگرچہ یہ نمبر 8 پہ ہم نے 7 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا، 7 انگریڈینٹس، یہ نمبر 8 پہ ہے، لیکن یہ ان سب کی روح ہے۔ اس کے بغیر آپ کی کمیونیکیشن پریزنٹیشن ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ پریکٹس ڈیلیورنگ اسپیچ کیا ہوتا ہے کہ دا وے یو کمیونیکیٹ از دا گلمپس آف یور پرسنالٹی اینڈ ایبلٹیز، یعنی جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ کا انتخاب، آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ ہیں۔ Many communicators spend a lot of time in the preparation of their presentation but spend little time on the preparation of its delivery. یعنی communicators بڑا سوچ بچار کر کے ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، اس سے متعلق میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، مواد جمع کرتے ہیں، صفحے بھر لیتے ہیں، ذہن میں لمبی چوڑی تقریر تیار کر لیتے ہیں، لیکن بھائی وہ میسیج ڈیلیور کیسے کرنا ہے، آپ کا موڈ، آپ کا سٹائل، آپ کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس پر توجہ نہیں دیتے، اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتے تو ان کی ساری محنت، انرجیز اور جو وقت انہوں نے استعمال کیا تھا وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، غارت جاتا ہے جب وہ آڈینس کے سامنے آ کر آن دا سٹیج بات نہیں کر پاتے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ وین یو پریکٹس یو ریڈیوس دا نمبر آف اٹرنگ ویل اینڈ یو نو ایٹسیٹرا، یعنی یہ جو الفاظ آپ کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں، ویل، یو نو، ایز ویل ایز، اور حلق سے آواز نکالنا، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو پا رہی، فکرات میں تسلسل نہیں ہے، بات ٹوٹ رہی ہے۔ تو اگر آپ پریکٹس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور دا میسج،
تو آپ اس بوکھلاہٹ پر قابو پا لیتے ہیں. یو کین آلسو فائن ٹیون یور انٹونیشن اسٹریس اینڈ پچ آف یور ساؤنڈ. اور پریکٹس کر کے آپ اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو, اپنی رفتار کو بھی فائن ٹیون کر لیتے ہیں, اس کو پالش کر لیتے ہیں, نکھار لیتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس لہجے میں بات کرنی ہے. The speaker who rehearses his speech speaks with confidence and convinces the audience. تو لہٰذا وہ بات کرنے والا جو کہ بات کرنے سے پہلے ریہرسل کر لیتا ہے, وہ اپنے آڈینس کو امپریس بھی کرتا ہے, انہیں قائل بھی کر لیتا ہے, انہیں متاثر کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے بزنس کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے کمیونیکیشن کی جان ہے. یہ آج ہم نے اسے ہاف ڈسکس کیا ہے. اس کا سیکنڈ ہاف یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن, وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوگا. تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ پے اٹینشن ٹو یور اسٹڈیز اینڈ اسپیشلی ٹو دس لیکچر. اللہ حافظ.